2021 वेलकम कहता है, पाकिस्तान 2021 को, सन 2021 को वेलकम कहता है। इस अफसोस और आस के साथ कि 2021 का कैलेंडर और 1971 का कैलेंडर दिन ब दिन बिल्कुल सेम है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि 1971 में होने वाला सक़ूफ़े ढाका कहीं दोहरा ना दिया जाए। कहीं तारीख जो है ना, जिस तरह कैलेंडर सेम है, कहीं इस तरह खुदा ना खास्ता हमारी तारीख नसीब हो जाए, इस तरह तारीख में ममासकत ना हो जाए। 1971 को हम भूल नहीं सकते। अहलियाने पाकिस्तान, मिन्हाजुल कौम पाकिस्तानी, हम भूल इसलिए नहीं सकते हैं कि पाकिस्तान 1971 में 2 लाख हुआ। थोड़ा सा माजी के अवराक को अगर मैं पलटूं और तारीख के बुनियादी तालिब इल्म के तौर पर बात करूं, तो मुझे इस बात का इंतहाई दुख है कि हम बिल्कुल उन्हीं हालात पे चल रहे हैं जो 71 में हुआ था। 1971 में पाकिस्तान, मगरबी पाकिस्तान और मशरकी पाकिस्तान में लिसानियत की बुनियाद पर इंतहा पर जाकर मायूसी थी या अदम तहफ़्फ़ुज़ था। और देखें कितनी अजीब सी बात है कि हमारा जो अज़ली दुश्मन है हिंदुस्तान, उसके वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 1 साल पहले कहा है कि हमने मुफ्ती बानी को सपोर्ट किया था और बांग्लादेश को अलहदा किया। और बिल्कुल उसी तरह से कुलभूषण यादव का स्टेटमेंट अगर हम देखें तो उसने भी ये कहा है कि हम राह जो है वो सिंध में कार्रवाइयां कर रही है। और सिंध में कार्रवाइयों का मकसद यह है कि सिंध में राह पाकिस्तान को तोड़ने की बात कर रही है। यहां थोड़ा सा मैं इंटेलेक्चुअल्स और अहले इल्म लोगों से और खास के तज्जिया निगारों से कहूंगा कि पहले हम अपने अंदरूनी मामलात को देखें कि हिंदुस्तान मेहनत किस पे कर रहा है। कराची और हैदराबाद के रहने वाले उर्दू स्पीकिंग पे कर रहे हैं या नस्ल दर नस्ल गुलामी करने वाले हिंदू साम्राज्य के उन नुमाइंदों पे कर रहे हैं जो पाकिस्तान बनने से पहले हिंदू जिम्मेदारों के वडेरे थे और पाकिस्तान बनने के बाद हुकूमत पाकिस्तान के सियासतदान बन गए। थोड़ा सा तारीख के अवराक को पलटे। 1984 में ऑपरेशन करती है पाकिस्तान आर्मी, एंटी डकैत ऑपरेशन, ये जो कच्चे का इलाका है इसमें। उसकी वजह यह थी कि हिंदुओं की अजारादारी सिंध में इतनी बढ़ गई थी कि एक हिंदू सिंधी अगर मर जाता था तो पूरी हुकूमत को वार्निंग दे दी जाती थी और 20 सिंधी मुसलमान अगर मर जाए तो कुछ नहीं होता। यानी हिंदुओं की जो अजारादारी है वो सिंध के जमींदारों पे, वडेरों पर है। उसकी वाज़ह मिसालें सामने है। सिंध की इकोनॉमी को अगर आप देखें तो उसको हिंदू बनिया कंट्रोल कर रहा है। और इसकी एक छोटी सी मैं मिसाल देता हूं आपको। यहूदी सिर्फ 2% है अमेरिका में, लेकिन इकोनॉमी की वजह से हुकूमतें बनाते हैं यहूदी। अमेरिका की कोई भी हुकूमत ऐसी नहीं होती है जो यहूदियों की मर्जी के बगैर बन जाए, क्योंकि वो फंडामेंटलिस्ट नहीं है, वो इकोनॉमिस्ट है। उन्होंने इकोनॉमी को कैप्चर किया हुआ है, बिल्कुल वैसे ही जैसे सिंध में हिंदुओं ने सिंध की इकोनॉमी को कैप्चर किया हुआ है। और उसके बहुत सारे तारीखी हवादिस मौजूद हैं। अब तारीखी हवादिस क्या है? आप पीर साहब पगारू को ले लें। इन्हें जब इनके वालिद साहब का सरकलम किया गया तो इन्हें अंग्रेज सरकार लेकर के बकिंगम पैलेस चली गई और वहां से इन्हें 1964 में अयूब खान लेकर आए। अयूब खान ने हुकूमत बरतानिया से 2 चीजें ली थी। एक पीर साहब पगाड़ू, उनको पाकिस्तान मुंतकिल किया था, और दूसरा रोटी प्लांट जो उन्होंने इंग्लैंड से लिए थे। तो ये बहुत सारे शुरू में मैं अगर 70s की बात करूं तो बहुत सारे लोग अकाबरीन कहते थे कि हमें तो ये भी नहीं पता है कि ये ओरिजिनल पीर पगाड़ू है या नहीं है। बिल्कुल उसी तरह से जतोई फैमिली को ले लें। ये हिंदू जमींदारों के मुलाजिम थे, चूंकि फिजिकली मजबूत होते थे, बुलोच होते थे, जानदार होते थे, तो ये वहां की रियाया को या उस जमींदार की रैयत को कंट्रोल करते थे। जब वो हिंदू जमींदार यहाँ से शिफ्ट हुआ हिंदुस्तान तो उसने अपनी जागीरें इनको दे दी मैनेजर के तौर पे, जो बाद में पाकिस्तान के इस निजाम में सियासतदान बन गए। लेकिन वो वफादार अभी तक उसी हिंदुस्तान के हैं। इसके बहुत सारे हवादिस मौजूद हैं।
جنرل ضیاء الحق کے دور میں جب یہاں سے اس طرح کے وڈیرے بھاگے تھے تو لانچوں کے ذریعے بامبے گئے تھے. تو آپ کس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ را کام کر رہی ہے اردو اسپیکنگ پہ؟ ارے اردو اسپیکنگ تو اپنی نسلوں کو، ان کی 3-4 نسلیں ہندوؤں سے لڑتی نہیں اور لڑ کے انہوں نے پاکستان بنایا. وہ کس طرح ہندو ڈومیننس کو برداشت کریں گے؟ آپ جس جائیداد یا جس دولت کی بات کرتے ہیں تو ان اردو اسپیکنگ کمیونٹی کے اجداد نے اس سے 100 گنا زیادہ دولت اور جائیدادیں چھوڑ کر کے بے سر و سامانی کے عالم میں پاکستان آئے تھے. اور اس پاکستان کو بنانے کے لیے تاریخ گواہ ہے 1947 میں پاکستان کا سیکریٹریٹ کراچی سے چلایا گیا اور ان لوگوں نے کاغذ کے طور پہ سیمنٹ کی بوریوں کو کاٹ کر کے استعمال کیا اور اس پاکستان کو اسٹیبلش کیا. نواب آف حیدرآباد نے، نواب آف جونا گڑھ نے جو پیسہ دیا وہ برطانیہ کے اکاؤنٹ میں وہ پیسہ نہیں آیا، لیکن یہ جو اردو اسپیکنگ پیسہ لے کر آئے تھے اس پیسے کو سے انہوں نے اس پاکستان کے سیکریٹریٹ کو چلایا. حبیب بینک کا آنر جس نے حکومت کو چلانے کے لیے اس وقت کروڑوں روپے دیے. اصفہانی خاندان، بہت سارے بڑے بڑے خاندان ہیں. پہلے پاکستان کی اکانومی 22 خاندانوں کے پاس تھی اور 22 میں سے 21 خاندان جو ہے وہ اردو اسپیکنگ تھے. تو آپ کا یہ دعویٰ بھی غلط ہے کہ یہ بھوکے ننگے ہی پاکستان آئے تھے. بھوکے ننگے نہیں آئے تھے، بہت ساری جائیدادیں چھوڑ کے اور بہت سارا پیسہ لے کر آئے تھے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 1971 کا نقشہ اور 1921 کا نقشہ کیلنڈر کا سیم ہے، کہیں خدا نہ خواستہ حالات بھی سیم تو نہیں ہے؟ ہمارا عرض مقدس یہ پاکستان جو ہزاروں لاکھوں لوگوں کی قربانیوں سے بنا، کہیں وہ اسٹیک پہ تو نہیں ہے؟ کیونکہ پاکستان کے موجودہ جو ہمارے سیاستدان حضرات ہیں، یہ جو وڈیرے سیاستدان ہیں، وہ تو جب سو رہے تھے صبح اٹھے تو انہیں محلے والوں نے آ کے، گاؤں والوں نے آ کے بتایا کہ اب پاکستان کا جھنڈا لگا دیں. ریڈیو پہ خبر چل رہی تھی کہ پاکستان بن گیا اور ہمارا علاقہ پاکستان میں. انہیں کیا پتا کہ قربانیاں کیا ہوتی ہیں، محلوں کو کس نے چھوڑا ہے، اپنی اجداد کی جائیدادوں کو، قبروں کو کس نے چھوڑا ہے. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس پاکستان کو برقرار رکھے اور اس کی سرحدوں کی، جس طرح افواج پاکستان ہماری حفاظت کر رہی ہے، ان کی سرحدوں کی اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کو تقویت دے، محفوظ رکھے. لیکن ہمارے پولیٹیشین دیکھیں، آپ بندر روڈ پہ کھڑے ہو کے کاربن ڈائی آکسائڈ کے بغیر آکسیجن نہیں لے سکتے. اور میرے رب نے قرآن میں جو کہہ دیا وہ لا کلام البشر ہے، اس کا کوئی یعنی کوئی ثانی بھی نہیں ہے، اور قرآن کے الفاظ میں ایک لفظ کی، ایک نقطے کی کبھی تبدیلی نہیں ہوئی ہے. 5 الہامی کتابوں میں جو چیز قرآن میں لکھ دی گئی ہے وہ لا کلام البشر ہے، اور قرآن میں لکھ دیے گئے ہیں کہ جیسے تمہارے اعمال ہیں ویسے تم پہ حکمران ہم مسلط کریں گے. تو کیا ہمارے اعمال جو ہیں، ہم اپنی ذاتی حیثیت میں، انفرادی حیثیت میں اگر اپنا تجزیہ کریں تو کیا ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ ہم پہ کوئی ولی راضی حکومت کرے؟ ارے بھائی، ہم پہ تو حکومت زرداری، نواز شریف اور انہوں نے ہی کرنی ہے، کیونکہ ہمارے اعمال منحاس القوم اتنے خراب ہو چکے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر پاکستان کا مستقبل کیا ہے؟ دیکھیں، جب تک، میں وضاحت سے کہہ رہا ہوں کہ جب تک ارباب اختیار، جب تک اس ملک کے سیاستدانوں کو سائڈ پہ کر کے یا تو اس ملک میں کوئی صدارتی نظام لے آئیں. یہ دیکھیں، یہ جو پروفیشنل پالیٹیشین ہوتے ہیں، میں کسی بھی ایک پارٹی کی اگر بات کروں، مثال کے طور پہ MQM، ایک نظریہ، ایک تحریک لے کے چلے کہ جی ہمیں جابز میں، ہمیں کوٹے میں، ہمیں اس میں، ہمیں اس میں پریشانی ہے، اور پھر انہوں نے بھی روایتی سیاستدانوں کی طرح اپنے لوگوں کو سیاستدان بنا دیا. ان کو ووٹ ان کی زبان کی بنیاد پہ، ان کی مظلومیت کی بنیاد پہ عوام پاکستان نے دیا یا کراچی اور حیدرآباد کے اردو اسپیکنگ نے دیا. لیکن یہ اسمبلی میں جا کر کے اسی مائنڈ سیٹ کے لوگ ہو گئے کہ جن کو اپنی عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کو صرف اپنی ذات کی سروائیول چاہیے. اس کی بہت بڑی مثال سن 2002 سے لے کے 2009 تک، 2010 تک اللہ رب العزت نے بے تحاشا اختیارات دیے. ان اختیارات میں آپ نے کیا کیا؟
آپ نے رؤف صدیقی اس شخص کو جو کہ عرب حکمرانوں کا فوٹوگرافر تھا, آپ کو بڑی بڑی ڈونیشن لندن بھیجا کرتا تھا, اس کو وزیر داخلہ بنا دیا صوبہ سندھ کا. 3 دفعہ اس کو وزارت داخلہ دی, 3 دفعہ اس کو وزارت داخلہ دی. اور اس نے کیا کیا؟ شہر بھر کی ہر بدقماش عورت کو فلیٹ دے دیا, مکان دے دیا, اس کو برات دے دی, اور جو ان کا کام تھا وہ کام نہیں کیا. پیسے لے کر کے ایس ایچ او لگانے کی روایت ڈال دی. جن قربانیوں کے سلے میں اس کو وزارت ملی, اس قربانی دینے والے کو اس نے اگنور کیا. ذوالفقار مرزا صاحب کو ایک دفعہ وزارت داخلہ ملا, اس نے زبان کی بنیاد میں 13,000 سندھی لوگوں کو یا پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو اسلحہ دے دیا, وردی دے دی, پولیس میں بھرتی کر دی. جب اس کے اوپر خود پیپلز پارٹی سے اختلافات پیدا ہوئے تو وہ 13,000 لوگ اس کی ذات کی حفاظت کے لیے کھڑے تھے. تو ایک چیز بہرحال کنفرم ہے کہ تخلیق کبھی خالق کے خلاف نہیں جاتی ہے. متحدہ قومی موومنٹ کو بنانے والی بھی ہماری افواج پاکستان تھی, جس نے پاکستان کی سلامتی کے لیے, ورنہ بہت پہلے سندھ نہ کھپے, پاکستان نہ کھپے کے نعرے کے زیر اثر سندھ بن جاتا. آج آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ ویڈیوز وائرل ہوتی ہے, سندھو دیش کا نعرہ لگاتے ہوئے کورنگی جیسے انڈسٹریل ایریا میں 200-300-400 نوجوان جاتے ہیں اور اردو اسپیکنگ کی فیکٹریوں کو خالی کراتے ہیں, ان سے لاکھوں روپے بھتہ مانگتے ہیں. آپ کچھ نہیں کر سکتے. چونکہ اس اردو اسپیکنگ کمیونٹی کو رینجرز نے ذہنی طور پہ بالکل معذور کر دیا. اس کے اندر سے یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ متحرک ہونے کا جذبہ ہی ختم ہو گیا, خوف زدہ ہے, کیونکہ اردو بولنا ایک جرم بنا دیا تھا ہمارے یہاں کے. اچھا, یہ ساری چیزوں کی ذمہ دار افواج پاکستان نہیں ہے, کیونکہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ رینجرز بیسیکلی بارڈر سیکیورٹی فورس ہے جو صوبائی حکومت کے ماتحت ہے. اور صوبائی حکومت کس کی ہے؟ مثلا یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, آصف علی زرداری اگر فیڈریشن کو یہ کہہ کے بلیک میل کر سکتا ہے کہ میں نے پاکستان کھپے کا نعرہ دیا ہے, ورنہ پاکستان نہ کھپے تو ناگزیر ہے. اب وہ یہی کہتا ہے کہ اگر میرے خلاف کوئی نیب یا ریب یا کوئی بھی سرکار حرکت کرے گی تو پھر پاکستان نہ کھپے. یعنی سندھ کارڈ کو پاکستان پیپلز پارٹی آصف علی زرداری لابی استعمال. میں پاکستان پیپلز پارٹی کو یا کسی تنظیم کو برا نہیں کہتا ہوں, لوگ برے ہوتے ہیں, پالیسیاں بری نہیں ہوتی ہیں. یہ ذوالفقار علی بھٹو ہے جس کا عالم اسلام پہ, پاکستان پہ, اقوام پاکستان پہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے پاکستان کو ایٹامک قوت بنائی. یہ ذوالفقار علی بھٹو کا خواب تھا کہ جس نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا. یہ ذوالفقار علی بھٹو وہی تھا جس کے لیے پیٹر رائٹ کی کتاب اسپائی چارٹر میں لکھا ہوا ہے کہ 5 سیاستدان یا 5 لیڈر امت مسلمہ کی شان تھے, جان تھے. پاکستان سے ذوالفقار علی بھٹو, کرنل محمد قذافی لیبیا کے, انور سادات صاحب, ایدی امین صاحب, یہ 5 افراد وہ تھے جو امت مسلمہ کا سرمایہ تھے. ذوالفقار علی بھٹو نے اوپیک بنا کر کے مسلم دنیا کو, 100 ارب دنیا کو تیل کی قوت بتائی. اور آپ یہ دیکھیں کہ امریکن سیائی اور یہودی ان کے پیچھے لگ گئے. 5 سیاست یعنی جو لیڈرز تھے مسلم دنیا کے, ان میں سے کسی کی فزیکل طبعی موت نہیں ہوئی. ذوالفقار علی بھٹو کو ضیاء کے ذریعے پھانسی دلوا دی گئی. ایدی امین کو مجبور کر دیا, وہ یوگنڈا چھوڑ کر کے لیبیا میں پناہ گزین ہوا, جہاں جوتے پالش کر کے وہ گزارا کر رہا تھا. کرنل محمد قذافی کے ساتھ کیا کیا یہ پوری دنیا نے دیکھا. انور سادات صاحب کو کس طرح سے مرڈر کرایا. کنگ فیصل, شاہ فیصل, امت مسلمہ کی ناک, آنکھ, شان, عزت, حرمت, وادی یعنی یوں کہہ لیں خادم حرمین شرفین صحیح معنوں میں شاہ فیصل, کنگ فیصل, ان کو ان کے بھتیجے کے ہاتھوں مروا دیا. تو آپ کے خلاف صہیونی سازشیں, امریکن سازشیں ہیں. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں, دیکھیں جنرل حمید گل صاحب نے ایک بہت خوبصورت بات کہی تھی کہ ڈی اسلامائزیشن کے ساتھ آپ کو ڈی نیشنلائز بھی کیا جائے گا. وہ کر دیا گیا. سندھ میں 3 کروڑ کی آبادی کو آپ نے 1,40,00,000 کی آبادی ڈکلیئر کرایا, کراچی اور حیدرآباد کی. آپ نے کراچی اور حیدرآباد کی پارلیمانی نشستیں آدھی سے کم کر دی.
آپ نے کراچی اور حیدرآباد کے نوجوانوں پہ جابز کے دروازے بند کر دیے. یہ تو ان کے خون میں پاکستان سے محبت شامل ہے کیونکہ ان کے اجداد نے قربانی دے کے اس پاکستان کو بنایا ہے. تو یہ احساس محرومی احساس بغاوت نہیں بن رہی ہے. لیکن جن لوگوں کو پینیٹریٹ کیا گیا تھا جو آج اس ملک کے پارلیمنٹ دیکھیں نثار کھوڑو صاحب کی میں بات کر رہا ہوں. میں نہیں کہہ رہا ہوں, تاریخ کی کتابیں بول رہی ہیں کہ ایوب کھوڑو نے اسلحہ لے کر کے مہاجرین کی آنے والی ٹرین پہ فائر کیا تھا کہ یہ ٹرین سندھ میں نہیں رکے گی, یہ ٹرین جو ہے نا یہ مہاجرین سندھ میں نہیں آباد ہوگا. جنہوں نے پاکستان بنایا ان کو سندھ کا ایک ڈکیت کہتا ہے کہ جی یہ سندھ میں نہیں آباد ہوں گے. تو پاکستان کی سالمیت اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ برقرار رہے اور پاکستان کی پوری عوام کے ساتھ کراچی اور حیدرآباد کے لوگ یعنی افواج پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ اس پروفیشنل سولجرز کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ خدا را پاکستان کو بچائیں. اور ایک چیز بہرحال کنفرم ہے بالکل کہ پاکستان کی وحدت یا پاکستان کی سالمیت میں جو سب سے بڑے بینیفیشری ہیں یا تو پنجابی اسپیکنگ ہے یا اردو اسپیکنگ ہے. کس طرح سے دیکھیں, گریٹر بلوچستان کا نعرہ بہت سالوں سے بلوچستان میں لگ رہا ہے. سندھ سندھو دیش کا نعرہ لگا رہا ہے. گریٹر افغانستان کا نعرہ باچا خان عبد الغفار خان کے وقت سے لگ رہا ہے. پٹھان نیشنلسٹ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں پاکستان کے ساتھ نہیں رہنا, ہمارا گریٹر افغانستان ہے. بلوچ جب پاکستان بنا تھا تو یہ سارے سردار مل کر کے مہاتما گاندھی کے پاس پہنچے تھے, پنڈت جواہر لال نہرو سے ملے تھے کہ ہمیں پاکستان میں نہیں رہنا, ہمیں ہندوستان میں رہنا. سندھ میں آپ کو پتا ہے کہ یہاں کے جو ذمہ دار ہیں وہ ہندوؤں کی چھوڑی ہوئی جائیدادیں یعنی ان کے منشی ہیں. اب صرف پنجاب یا اردو اسپیکنگ کمیونٹی جس کی سالمیت اور بقا وحدت پاکستان سے, پاکستان کی سالمیت سے ہے, تو ارباب اختیار کے لیے, اس ملک کو چلانے والوں کے لیے میں کسی بیرونی سازشوں کا ذکر نہیں کر رہا ہوں. میں تو صرف ایک بات یہ کہہ رہا ہوں کہ 1971 کا کیلنڈر اور 2021 کا کیلنڈر اللہ رب العزت نے یکساں کر کے دکھا دیا ہے. میں اپنے پروگرام کے ذریعے بتانا چاہتا ہوں کہ جو 1971 کے حالات تھے ویسے ہی حالات 2021 میں ہے. تو ہمیں احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے پاکستان کی بقا اور سالمیت کے بارے میں سوچنا چاہیے. ٹونائٹ میں شاہین کے ساتھ صحیح شاہین. بہت شکریہ.